अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ईरान के कैपिटल तेहरान में हमास के सरकर्दा रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत ने ईरान के मशकूक किरदार पर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े कर दिए हैं और शकूक व शुबहात भी जन्म ले चुके हैं। एक बात ये भी सामने आ रही है मसला की बुनियादों से हट कर के अहले ईरान ने एक बार फिर कुफा की रवायत को ज़िंदा कर दिया है। एक ऐसे मौके पर इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया जब ईरान में उनके सदर की तकरीब हलफबरदारी थी और वो ईरान में सरकारी मेहमान के तौर पर क़याम पजीर थे। तो फिर इस तरह के सवालात तो जन्म लेते हैं और हम जो हैरान कुन हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहे हैं वो तारीख़ का सच है ईरान के तनाजुर में, और वो सच आपके सामने आना चाहिए। इसके बाद फ़ैसला आपने करना है कि क्या इस खित्ते में वाकई ईरान अमेरिका की प्रॉक्सी है। ईरान और इसराइल आपस में सिर्फ नूरा कुश्ती करते हैं और जब अमली तौर पर कुछ करने का वक्त आता है तो ईरान इसराइल के खिलाफ उस तरह खुलकर सामने नहीं आता। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस व्लॉग में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। फिर एक ये भी सवाल जन्म ले रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अचानक ईरान का अपना दौरा क्यों मुलतवी कर दिया और चीन का इस हवाले से क्या किरदार रहा। चाइना के तनाजुर में भी एक बात सामने आ रही है कि चाइना को शायद इस किस्म की लीड मिली थी कि ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में कोई गैर मामूली वाक़या हो सकता है। तो वो भी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप ये देखें कि ये तीसरे बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं हमास के जिन्हें इस तरह टारगेट किया गया है। इस्माइल हानिया के 3 बेटे ईद के दिनों में शहीद कर दिए गए थे और टोटल 71 लवाहकीन बताए जा रहे हैं इस्माइल हानिया शहीद के, जिन्होंने मज़ाहमत की और जिन्होंने शहादत नोश की। 71 ख़ानदान के मेंबर हैं इस्माइल हानिया शहीद के, जिन्होंने अमली तौर पर फ़लस्तीन के लिए जद्दोजहद की और शहादत का नजराना पेश किया, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। ये इतने बड़े रहनुमा थे और बिलाखिर इसी मज़ाहमत का सामना करते हुए और जद्दोजहद करते हुए फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए उन्होंने भी जामे शहादत नोश किया और अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे। 35 साल तारीख़ का ये सच है जो बताना मकसूद है कि किस तरह इसराइल ने हमास के 3 बड़े सरकर्दा रहनुमाओं को निशाना बनाया। सबसे पहले 1988 में अबू जहाद को ट्यूनिस में शहीद किया गया, फिर हमास के बानी शेख अहमद यासीन को 2004 में गज़ा में शहीद किया गया और अब इस्माइल हानिया को तेहरान में शहीद किया गया। तो अब आते हैं वो जो सवालात या शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं कि ये वाक़या हुए घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि इस्माइल हानिया शहीद को जहां जिस होटल में वो ठहरे हुए थे उन्हें गोली मारी गई है या उन पर मिसाइल दागा गया है। अगर मिसाइल दागा गया है तो उसकी तस्वीर कहाँ हैं और अभी तक कोई वीडियो सामने क्यों नहीं आई। और कुछ लोगों से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि उन्हें टारगेट किया हो उस होटल में इस्माइल हानिया शहीद को और उन्हें गोली मारी हो, क्योंकि जो वाक़या बज़ाहिर लग रहा है वो ये है कि गोली का वाक़या भी लग सकता है। उनके एक गार्ड के भी शहादत की इत्तला है, तो ये शकूक व शुबहात को जन्म देते हैं। ये पॉइंट एक है कि इतने घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक कोई तस्वीर या वीडियो सामने नहीं आई कि आया उन्हें टारगेट किस तरह किया गया है, और ईरान की जो एजेंसी है वो इस हवाले से कुछ डिस्क्लोज़ नहीं कर रही। दूसरा अहम सवाल वो ये पैदा होता है कि इस्माइल हानिया कतर में तो बिल्कुल महफूज थे और मुख्तलिफ़ ममालिक के रहनुमाओं से जो उनके हुक्मरान हैं उनसे मुलाकातें करते थे। जब ये ईरान में आए और तेहरान में ठहरे तो ये लीड अगर
کچھ اور ممالک کو تھی کہ انہیں ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، اور چائنا کے تناظر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ یہاں پر محفوظ نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے اس بات کی تصدیق کچھ آفیشیل میڈیا کی جانب سے ہو بھی جائے، لیکن انہوں نے اس جو آفر کی گئی تھی ابھی وہ اس بارے میں سوچ بچار ہی کر رہے تھے، اور ان کے ذہن میں بھی یہ ہوگا کہ شاید میں یہاں پر بالکل محفوظ ہوں، اور ایرانی صدر کی جو تقریب حلف برداری ہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اور جو سوال جنم لے رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہیں ایک بڑے ہوٹل میں کیوں نہ ٹھہرایا گیا، کیونکہ اگر وہ کسی بڑے ہوٹل میں ٹھہرے ہوتے تو ٹارگٹ کرتے ہوئے بھی سوچا جانا تھا، لیکن انہیں ایک ایسے ہوٹل میں ٹھہرایا گیا، اور پھر اس کی فول پروف سیکیورٹی کیوں نہ کی گئی، اور ایک آسان ٹارگٹ انہیں کیوں بنایا گیا۔ یہ ایران کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے یا جو ان کی ایجنسیاں ہیں، یہ دوسرا سوال اٹھتا ہے ان پر، اور جو ان کا مشکوک کردار ہے وہ پھر اسی تناظر میں جنم لیتا ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے ایران کے تناظر میں کہ جو کہا جاتا ہے کہ ایران اس خطے میں امریکہ کی پراکسی ہے، تو ایران پر جو سوالیہ نشان اٹھتا ہے تیسرا بڑا، وہ یہ ہے کہ آج تک ایران نے کسی بھی غیر مسلم ممالک کے خلاف کوئی پراکسی نہیں کی یا جنگ نہیں باضابطہ چھیڑی، اور اگر ایران کی جتنی بھی پراکسیز دیکھی جائیں تو وہ مسلم ممالک میں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ شام میں شیعہ سنی فسادات ہوں، یا میں مسلکی رنگ نہیں دینا چاہتا، میں بطور صحافی کچھ حیران کن حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ کوئی بتایا جائے کہ شاید ہم کوئی الزام ایران کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اس سارے تناظر میں، لیکن جو انڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں وہ تو آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور یہی مقصد ہے کہ آج تک ایران نے کسی غیر مسلم ممالک کے خلاف کوئی جنگ نہیں چھیڑی، اور جب بھی اسرائیل کا معاملہ آتا ہے تو ایران صرف زبانی جمع خرچ کرتا ہے۔ پاکستان کے بہت اہم سیاستدان ہیں فواد چودھری، جو تیسرا نقطہ میں نے اٹھایا ہے، کچھ اسی طرح کا اظہار انہوں نے بھی اپنے ٹویٹ میں کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو ایرانی ملا ہے وہ خواتین جب اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کو قتل کر دیتے ہیں یا پھر ان پر تشدد کرتے ہیں، اور بدترین تشدد کا خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن جب اسرائیل کی بات آتی ہے تو سلاٹر ہاؤس میں ایک یہ بھیڑ کا کردار ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کرتے۔ تو یہ تیسرا بڑا سوالیہ نشان ہے ایران کے کردار پر۔ پھر ایک اور ماضی کا سچ ہے، اور وہ ماضی کا سچ یہ ہے کہ 90s کے ایرا میں جب ایران عراق جنگ ہوئی تھی، ایران اور عراق جنگ ہوئی تھی، عراق ایک سنی مسلم ملک تھا، لیکن اب آپ دیکھیں کہ اس کے حالات کیسے ہیں۔ تو تاریخ کا سچ یہ ہے کہ اس وقت اسرائیل نے ایران کو اسلحہ فراہم کیا تھا عراق کے خلاف، اور نقصان کس کا ہوا؟ مسلم ملک کا، اور یہ آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہے، اور پھر سرد جنگ کے دنوں میں بھی جو ایران کا کردار تھا وہ مشکوک رہا تھا۔ یہ چوتھا بڑا سچ ہے، اور جو شکوک و شبہات کو ایران کے مشکوک کردار کو جنم دیتا ہے۔ مسلکی بنیادوں سے ہٹ کر ہمیں اس نقطے پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر پانچواں بڑا نقطہ یہ ہے کہ جب ایران میں اسلامی انقلاب نہیں آیا تھا، ملاازم نہیں آئی تھی، تو 1965 کی جنگ میں ایران نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا بھارت کے خلاف، اور پاکستان اور ایران دوست ممالک میں شمار ہوتے تھے۔ لیکن جب ایران میں انقلاب آیا تو ایران کا جو ملا ہے اس نے جو پراکسیز ہیں یا جو اس کی پالیسیز ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اپنے اسلامی ممالک کے اگینسٹ ہونا شروع ہو گئیں، اور ایران بھارت نواز بن گیا۔ آپ کو کلبھوشن یادو کا جو بھارتی جاسوس تھا اس کا بھی پکڑے جانا یاد ہوگا کہ وہ کہاں سے پکڑا گیا اور کہاں سے اس کا پاسپورٹ جاری ہوا۔ تو یہ جو پانچواں نقطہ میں نے اٹھایا ہے یہ بھی ایران کے کردار پر، مشکوک کردار پر ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتا ہے کہ جب ایران میں انقلاب نہیں آیا تھا تو یہ پاکستان کا دوست تھا، لیکن اس کے بعد ان کی جو محبت ہے وہ بھارت کے ساتھ شروع ہو گئی۔ تو یہ بھی
کچھ سوالات اور شکوک و شبہات کو چیزیں جنم دیتی ہیں۔ اور اگر اس خطے کو دیکھا جائے تو ایران پنگے لیتا ہے اپنے دوست ممالک کے ساتھ ہی، چاہے افغانستان ہو، عراق کا ذکر کر دیا اور پاکستان کا ذکر کر دیا ہے۔ اور یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو ضرور سنانا چاہوں گا، جو میرا نقطہ نمبر 6 ہے، وہ یہ ہے کہ جب عمران خان ایران کے دورے پر گئے تھے بطور وزیر اعظم، اور اس وقت آرمی چیف جنرل باجوہ اور اس وقت کے DGISI جو اب سپہ سالار ہیں حافظ جنرل عاصم منیر، وہ بھی ان کے ہمراہ تھے، تو وہاں پر ایران نے آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم جب چاہیں جہاں چاہیں پاکستان میں کسی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ یہ 2-3 سورسز سے کنفرم کیا اس ملاقات کے حوال، تو پھر موجودہ سپہ سالار سے نہیں رہا گیا تھا، اور جنرل باجوہ بھی پھر ایک جو سپہ سالار ہے اس انداز میں بول اٹھے تھے، اور انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ کریں نا، پھر ہم آپ کو 48 گھنٹے دیتے ہیں، تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ آپ میں جتنا دم خم ہے، اور پھر آپ کو ہم ریئیکشن بتائیں گے۔ تو اس کا نتیجہ آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ایرانی سرحد پر جو معاملات ہوئے اور پھر جو گھس کر مارنے والی ساری پراکسی ہوئی، وہ آپ سب نے دیکھی۔ تو یہ نقطہ نمبر 6 ہے۔ اور نقطہ نمبر 7 یہ ہے کہ جو اسماعیل ہانیہ شہید ہیں وہ ایران کے مہمان تھے، ایران کے مہمان تھے، اور ان کی سیکیورٹی انتہائی ٹائٹ ہونی چاہیے تھی۔ اور کچھ باتیں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ افغانستان میں جو اسامہ بن لادن تھے وہ طالبان کے مہمان تھے، اور جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا تو امریکہ نے جب افغانستان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمارے حوالے کر دیا جائے، تو وہ ڈٹ گئے تھے، انہوں نے حوالے نہیں کیا تھا، اور پھر 21-22 سال تک افغانستان میں یہ جنگ جاری رہی۔ تو وہ مہمان نوازی دیکھیں، اور یہ ایران کے تناظر میں مہمان نوازی دیکھیں، یہ کچھ تاریخ کا سچ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ اور ایک اور بات جو سامنے آئی ہے کہ اب جو ایران کے پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم بتائیں گے اسرائیل کو کہ ہمارے مہمان کو ٹارگٹ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ملا واقعی عملی ملا ثابت ہوں گے یا مجاہد ثابت ہوں گے، یا زمانی جمع خرچ ہی کریں گے جس طرح یہ ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ حزب اللہ کا جو کردار ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ اسماعیل ہانیہ سے پہلے ایک اور ان کے سرکردہ رہنما کو لبنان میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب یہ غزہ میں جنگ چھڑی ہے کہ وہ وہاں پر آئے تھے ملاقات کرنے، اور جب ملاقات کرنے کے بعد نکلے تو پھر انہیں بھی ٹارگٹ کر دیا گیا۔ اور پھر جو سیکیورٹی کی لیئرز ہوتی ہیں وہ 3 سے 4 لیئرز ہوتی ہیں، وہ اسماعیل ہانیہ شہید کے حوالے سے کیوں نہ بنائی گئیں، اور پھر اس طرح ان کی سیکیورٹی کو کیوں نہ بڑھایا گیا، کیوں انہیں احسان ٹارگٹ کرنے دیا گیا۔ اور اسرائیل کو اب میں مزید کیا کہوں، جو نقطے میں نے اٹھائے ہیں پھر یہ فتوے یا وہ چیزیں نہ لگنا شروع ہو جائیں، یا بالکل بھی میں اسے مسلکی بنیادوں پر یہ بات نہیں لے کر جانا چاہ رہا، بلکہ جو تاریخ کا سچ ہے، جو انڈسپیوٹڈ فیکٹس ہیں ایران کے تناظر میں، جو مشکوک بناتے ہیں ایران کے کردار کو، وہ کچھ پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ حماس کو ہلا شیری کس نے دی، کس نے کہا کہ ڈٹ جاؤ، لڑ جاؤ، مٹ جاؤ، جڑ جاؤ، لیکن اس کے بعد اس طرح مورلی اور اخلاقی سپورٹ کیوں نہ دی گئی، اور وہ کہاں کمک گئی۔ یہ کہا جاتا تھا کہ ہم بالکل ساتھ دیں گے، اور پچھلے دنوں آپ نے یہ دیکھا کہ جب ایران کی جانب سے بھی کچھ میزائل داغے گئے اور ان کے کسی قونصل خانے پر اسرائیل کی جانب سے میزائلوں سے حملہ ہوا، کچھ ان کے بھی بندے کہا گیا کہ جاں بحق ہوئے، تو پھر یہ کہا گیا کہ اب جنگ لڑنے لگی ہے، تو تب بھی لوگوں نے یہ سوالات اٹھائے تھے۔ اور اس وقت کے جو ایرانی صدر تھے حسن روحانی، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اور پاکستان دورے کے بعد ان کے ہیلی کاپٹر کو ایران میں ہی حادثہ پیش آ گیا تھا، اس کی تحقیقات بھی پتہ نہیں کہاں تک پہنچی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور ایران کی سیکیورٹی ایجنسیوں کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ رہا
ہے، اور یہ سوالات اٹھنے بھی چاہیے کہ بھائی جان آپ کے اندر کوئی اس طرح کے مخبر تو نہیں ہیں جو پیسے لے کر اس طرح کی مخبریاں کرتے ہیں اور ہائی ٹارگٹ شخصیات جو ہوتی ہیں۔ اور ایران کی سیکورٹی ایجنسیوں پر تو بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ کے اندر بھی تو اس طرح کے مخبر موجود نہیں ہیں جو پیسے پکڑ کر ہائی شخصیات کی جنہیں اسرائیل ٹارگٹ کرنا چاہتا ہے ان کی مخبریاں کرتے ہیں اور لیڈ دیتے ہیں، جس طرح اسماعیل ہانیہ شہید کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو اپنی منجد تھلے بھی ایران کو اب سنجیدگی کے ساتھ ڈانگ پھیرنی چاہیے، اور یہ جو سوالات ان کے مشکوک کردار پر اٹھ رہے ہیں انہیں سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، اسے مسلکی بنیادوں پر نہیں آپ کہنا چاہیے جی کہ دیکھیں کچھ سنی ریاستیں ہیں اب ایران کے خلاف اس طرح کا پراپوگنڈا کریں گی۔ یہ پراپوگنڈا نہیں ہے بلکہ تاریخ کا سچ ہے، اور ایران کو تاریخ کا سچ جو ہے اس کو آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، اپنے کردار کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج تک انہوں نے زمانی جمع خرچ کے علاوہ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کیا کیا ہے، لیکن جتنی ان کی پراکسیز ہیں وہ مسلم ممالک میں ہی کیوں ہوتی ہیں، اور مسلم ممالک کی جو تباہ حالی ہے یا جو حالات بنے ہوئے ہیں اس میں ایران کا بہت بڑا کردار ہے، یہ انہیں سوچنا چاہیے۔ دوستوں مزید جو ڈیٹیل آئے گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔